बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम हाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बाद सलाम आप तमाम लोगों को मैं रेहान फाउंडेशन के इस अवार्ड नशिस्त में खुशामदीद कहता हूँ और इस वक्त हम तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। तो इस अवार्ड नशिस्त का मकसद क्या है, क्यों ये स्टार्ट की गई, क्या वजह है, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। एक जर्नी ये थी हमारी कि एक रेहान साहब से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद वो उनसे मैं सुनता रहता था कि कराची 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 की बेहतरी। तो उसके बाद जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि क्या करना चाहते हो कराची की बेहतरी के लिए, क्या करना। तो मेरे पास कोई विजन नहीं था, मुझे नहीं पता था कि करना क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, हमारा एक शहीद मिलत रोड पर इंक्यूबेटर है, वहाँ पर आकर बैठना स्टार्ट करो, लोगों से बात करना शुरू करो। तो मैं थोड़ा सा हैरान और परेशान हुआ कि बैठना शुरू करो, बात करना शुरू करो, बैठने से और बात करने से होगा क्या। तो उन्होंने कहा कि बैठो, जब बात करोगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तो मुझे नहीं समझ आया। तो ये नशिस्त हमारी, इसका आगाज़ किया गया आज से कोई 6 या 7 महीने पहले। तो जब ये नशिस्त हमारी आगे बढ़ती गई, 1 महीने तक कोई शख्स उस नशिस्त का पार्ट नहीं बना। हम 2 लोग इस नशिस्त में बैठते थे और उसके बाद अपने घरों पर चले जाते थे। फिर सिलसिला चलता रहा। महीने के बाद लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। तो लोग आना शुरू हुए। वो नशिस्त हमारी बढ़ते 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 20 लोगों तक पहुँची। 20 लोगों के बाद वो बेटरमेंट ऑफ कराची को हमने चेंज कर दी, क्योंकि मैं कोरंगी में रहता हूँ, कोरंगी का रिहायशी हूँ। तो मेरे लिए सबसे पहले कोरंगी, मैं तो कराची, लेकिन जहाँ हम रहते हैं, जिस एरिए के हम रिहायशी हैं, तो सबसे पहले हमारे लिए वही है। तो मैंने कहा, सर ने मुझे मशवरा दिया कि अब इस नशिस्त को चेंज कर हम एक अवार्ड नशिस्त में कन्वर्ट करते हैं और उन लोगों को इसमें बुलाते हैं जो कराची की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, कोरंगी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो हमने ये बेटरमेंट ऑफ कोरंगी के नाम से अवार्ड शुरू किया। तो ये अवार्ड उन तमाम लोगों के लिए है जो कोरंगी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, कोरंगी के लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और कोरंगी को सरसब्ज़ और शादाब बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आज हमें हमारे जो है लोकल बॉडीज TMC के काउंसलर ने भी हमें ज्वाइन किया है, कुछ यूथ काउंसलर हमारे साथ हैं, कुछ अपने वार्ड के जनरल काउंसलर हमारे साथ हैं, चेयरमैन भी हमारे साथ, वॉइस चेयरमैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे कोरंगी के वो लोग। अच्छा देखिए, इस अवार्ड को हमने बहुत आसान कर दिया। तो लोगों ने हमें कमेंट करना शुरू किया कि भाई इस अवार्ड का एलिजिबल कौन होगा, कौन डिज़र्व करता है इस अवार्ड को, किसको मिलेगा। तो फिर हमने इसको बड़ा आसान कर दिया। हमने कहा कि ये अवार्ड हर उस शख्स के लिए है जो कोरंगी में कोरंगी के लोगों की बेहतरी के लिए अपने घर से कदम बाहर निकाले। तो ये अवार्ड जो है उन लोगों के लिए है। तो हमने बड़ा आसान सा कर दिया। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। देखें, जो शख्स दूसरों के लिए अपने घर से कदम बाहर निकालता है तो यकीनन वो दूसरों के लिए दर्द भी रखता है और अपने एरिए के लिए भी दर्द रखता है और अपने एरिए को सरसब्ज़ और शादाब बनाना चाहता है। तो कोरंगी जो है बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। जितना बड़ा ये डिस्ट्रिक्ट है उतने ज़्यादा मसाइल भी यहाँ पर मौजूद हैं, मसाइलों से घिरा हुआ है। हम लोग अक्सर ये तमाम लोग जो बैठे हैं, मैंने इनको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर देखकर कोरंगी के लिए आवाज़ उठाते हुए, कोरंगी के लोगों के लिए आवाज़ उठाते हुए। तो इस प्लेटफॉर्म को बनाने का मकसद यही है, नेटवर्किंग, ताकि हम जो एक शख्स अपने कोरंगी के किसी नूरानी बस्ती में काम कर रहा है तो वो 32B वाले के साथ मिल जाए, वो चक्रा कोट वाले के साथ मिल जाए, वो कोरंगी 2.5 नंबर वाले के साथ मिल जाए और अपने इस नेटवर्क को बढ़ाए। नेटवर्क को बढ़ाने के बाद अपने इस काम को तेज़ी ले, इस काम में तेज़ी लेकर आए। क्योंकि देखिए, जो एक शख्स काम करता है वो अगर टीम करने लगे तो वो काम बड़ी तेज़ी से चलने लगते हैं और बड़े आसान होने लगते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। मैं कोशिश करूँगा इसको जल्द से जल्द हम आगे लेकर चलें। तो मैं एक बार फिर आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और आपका मशकूर हूँ कि आज भी आप लोगों ने इस बात को साबित किया कि आज भी कोरंगी में वो तमाम लोग मौजूद हैं, वो बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो आज भी कोरंगी की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं और अरसे से कोरंगी के लोगों की बेहतरी के लिए अपनी ज़िंदगी का काफ़ी अर्सा जो है वो उसमें गुजार चुके हैं। तो एक बार अपने लिए तमाम लोग के लिए तो मैं वैसे तो टाइम हमने बहुत ज़्यादा देना था, लेकिन थोड़ी सी हमारी ये नशिस्त कुछ लेट स्टार्ट हुई। तो मैं तमाम लोगों को जो है वो दावत दूँगा एक एक कर। तो 2-2 मिनट आप लोग
اس میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے کہ کیسی جرنی رہی، کیا آپ لوگوں نے کام کیا اور کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی آئیڈیا بھی آپ رکھتے ہیں تو وہ آئیڈیا بھی یہاں پر شیئر کریں، کیونکہ ہم سب مل کر کورنگی کی بہتری کے لیے کام کریں گے، کیونکہ سر ریحان اللہ والا جو ہے ہمارے، ان کا ویژن یہی ہے کہ تمام لوگ اپنی سراؤنڈنگ میں رہتے ہوئے اپنے حصے کا کام کرنے لگیں، اپنے ایریے کو، اپنے شہر کو سرسبز و شاداب بنانے لگیں۔ تو میں مشکور ہوں ہمارے سی او صاحب جو بیٹھے ہیں مفتی محسن کٹالی والا، اور ان کے ساتھ علی رضا پہلوانی، ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹس کو جو ہے آپ دونوں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں دعوت دوں گا مفتی محسن صاحب کو بھی یہاں پر آئیں اور کچھ مختصر سا جو ہے وہ آپ کے ساتھ کریں۔ مفتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ بات یہ ہے کہ آپ لوگ ہم سے بہت اچھے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور انعام جو ہوتا ہے انعام، اللہ نے فرمایا قرآن میں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے۔ لیکن اللہ سے جب ہم نے پوچھا اللہ سیدھا راستہ کیوں کا ہے، تو اللہ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا علم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ہمیں ان کے راستے پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پہ جن پر تمہیں انعام کرنا۔ آج اوارڈ کی شکل میں یا انعام کی شکل میں آپ کو جو تحفہ دیا جا رہا ہے، یہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں وہ راستہ اللہ کو پسند ہے۔ اس طریقے سے کہ آپ لوگوں کے کام آ رہے ہیں، لوگوں کی بھلائی کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرے نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تو اگر آپ راستے سے کام بھی ہٹاتے ہیں، کسی مسلمان کو مسکرا کر دیکھتے ہیں، تو یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی اچھائی ہے۔ تو میں جب اس سے بھی زیادہ اچھے آپ لوگ کام کر رہے ہیں۔ ابھی عمران بھائی کا میں بہت مشہور عمران اسٹریٹ والا، جو ان کا آپ لقب کہہ لیں یا ان کا نام کہہ لیں، بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس شہر کے اس علاقے کے اندر ان لوگوں کو جوڑنا چاہا، لوگوں میں کوشش کر رہے ہیں آگے بڑھنے کی اور محنت کر رہے ہیں۔ تو میں ایسے اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہ دیکھیے گا کہ کون کیا ہے، بلکہ یہ دیکھیے کیا ہے۔ اور مجھے کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ منزلیں دور نہیں ہوتی، منزلیں ہمارے آس پاس، بس ہمیں منزل کو دیکھنا ہے کہ کون سی ہماری منزل ہے، کون سا ہمارا راستہ ہے اور کس طریقے سے چل کے آگے بڑھیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے سب سے بڑی بات کہ انعام اللہ نے جو آپ کو دینا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ نے مخلوق کے دل میں آپ کو محبت ڈالا، اس میں ڈالیں کہ اللہ جس کو عزت دیتا ہے اسے مخلوق کے دل میں محبت ڈالتا ہے۔ اس سے بڑا انعام ہوگا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک باعزت محبت کرنے والے انسان بن جائے، اور اسی طریقے سے آپ لوگ سوچنے والے بن جائیں ان لوگوں کے لیے کہ جو آپ سوچنا چاہتے ہیں۔ تو مختصر کی بات کروں گا، اور آخری بات یہ جہاں میرا والا بھائی ان کا ویژن کے لیے میں ایلسی فاؤنڈیشن کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہماری جو نوجوان نسل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں میرا رنگ کا شکار ہے، مثال کرتے کہ موبائل کے پاس ہوتا ہے لیکن موبائل کا صحیح استعمال نہیں جانتے کہ ہم کس طریقے سے موبائل کو صحیح استعمال کر کے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر اگر آپ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں، وہ آن لائن ارننگ بھی آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ جب آپ موبائل کا استعمال کر سکتے ہیں، لیپ ٹاپ کا استعمال کریں۔ اسی طریقے سے آپ کو گیجٹ کا استعمال کرانے کا مقصد یہ کہ ہمارے جو آنے والا فیوچر ہے وہ اے آئی سے ریلیٹڈ ہے، وہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے، اور ہمارے جو ہم دنیا کی بات کریں تو وہ لوگ اپنے اکنامکلی مستقبل ہونے کی وجہ سے کچھ ایسا بھی ظلم کر رہے ہیں جو ہماری ملک کا آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی بولنے والا کہ اگر آج ہم کو مستقبل ہوتے تو شاید ہم کا ایک کا جواب صرف مقصد سے کہہ سکتے ہیں۔ پر میں اس موضوع سے بات کو بنانا نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے وہ اپنے آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں اور جدید ٹیکنالوجی کو سیکھ کر اپنے گھر کو، اپنے آپ کو اور اپنے
چیز غلط نہیں. یہ مائک ہے, شاید میں ہسٹری ہوں اور میڈیا کے طور دنیا میں سناوا کی میں آپ کو بتانا لوگ یہی مائک ہے. اگر لوگوں کو سن کر کیا ثواب ملے گا اور عمل کرے گا اس کا بھی ثواب ملے گا. تو کبھی بھی کوئی چیز غلط نہیں ہوتی, چاہے مائک کا موبائل اس کا استعمال صحیح اور غلط ہوتا ہے. اب آپ کی بات ہے کہ آپ کیسا استعمال کرتے ہیں, کیسے آگے کرتے ہیں. آخری بات کہ آپ لوگ نے ایک بات میں کہوں گا کہ آپ وہ لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی ہوتا ہے کہ آدمی میں کہتے ہیں نا, آدمی میں چراغ جلا سکتا ہے. تو آدمی کو چراغ جلنا اتنا آسان نہیں ہوتا. کبھی گھر والے روکتے ہیں, کبھی باہر والے روکتے ہیں, کبھی گھر والے کہتے ہیں, کبھی باہر والے کہتے ہیں, کبھی بھائی کہتے ہیں کہ کبھی بہن کے لیے کام نہ کریں. کہ آپ اس آدمی کے ذریعے اپنے چراغ کو اپنی پیشن کو جلا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ اسی طریقے سے کامیاب کرے, اسی طریقے سے پاکستان مسلم اور علاقے کے مطلب بہت شکریہ, بہت شکریہ مفتی صاحب. اس کے ساتھ ہی میں مختصر سی گفتگو کے لیے علی رضا پنجوانی صاحب کو بلانا چاہوں گا کہ وہ آئیں اور مختصر سی گفتگو ہمارے ساتھ کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم. مبارک آپ لوگوں کے کہ آپ نے بہت سارا کنٹریبیوشن کیا, کیونکہ کوئی اپنا وقت دینا چاہتا ہے تو اس ہیلپ کے کرتے ہیں, آپ سے وقت بھی کرتے ہیں اپنی لائف کو, فیملی کو بہت زیادہ ہم یہاں پارٹ پلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لائف کا. تو یہ آپ اگین ایوارڈ لے کے آج ایوارڈ تو لے لیا آپ نے, اب اگین اپنے آپ کو رینیو کریں, اپنے آپ کو کہ ہم نیا کیا عہد کرتے ہیں, اس سے بہتر اور کیا کریں گے. تو ایک کوشچن ساتھ لی جائے گا اپنے آپ کو کہ مزید ہم کیا کر سکیں گے. اچھا, میں فری لانسنگ کرتا ہوں اور اگین اپنے اسٹوڈنٹس کو بہت ساری چیزیں سکھاتا رہتا ہوں. تو آپ لوگ بھی ایز اے سوسائٹی ہیں تو اس میں سوشل میڈیا کا رول پلے کو کنیکٹ کرے, کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اس طرح کنیکٹ کرے کہ آپ کا جو انٹروڈکشن ہو وہ 12 ورڈز میں سما جائے اور 18 سما کے آپ بہت سارے لوگوں کو کہیں نہ کہیں متاثر کر سکے, انسپائر کر سکے, اور یہی انسپریشن آپ کا امپیکٹ بن سکے کہ جہاں آپ کے ساتھ قدم بقدم 5 لوگ ہیں تو وہاں 10 لوگ آ جائیں, 20 لوگ آ جائیں. آج ہماری گیدرنگ چھوٹی سی ہے, یہ بھی بہت بڑی ہے کہ ہمارے اتنے سارے گھنٹے پورے سال کے جمع ہو گئے. پھر یہی ہمارا انفلوئنس کریٹ ہو جائے سوسائٹی میں, اور یہی انفلوئنس بڑھتے بڑھتے ہمارے پاس ہماری انکم بڑھے, ہمارے پاس اپنے خود کے آپ کے لیے بہت سارے انویسٹمنٹ ہو, نئی چیزیں کر پائیں. تو سوشل میڈیا کے کنٹریبیوشن سے آپ کی اپنی ایک ویڈیو, اپنا ایک پوسٹر, اپنے جو بھی آپ کی سوچ ہے وہ ساری سوچوں کو آپ پھیلائیں, ایکسپینڈ کریں. کیونکہ اب یہ بہت آسان ہو گیا ہے, جہاں ہم انٹرنیٹ پہ ایک ویڈیو اور ایک پوسٹ بناتے ہیں اور جو ہم اپنے خیالات تک 10,000 20,000 لوگوں تک وہ دن ہم منٹ اور سیکنڈس میں پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری ایکٹیویٹیز کیا کریں. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہم اپنے علم کو, نالج کو ایوری ڈے پہنچائیں. تو یہ بھی آپ کا کنٹریبیوشن رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم بہت شکریہ, بہت شکریہ سر. تو اس ایوارڈ کا, اس نشست کا مقصد صرف یہی نہیں کہ ہم ایک اپریسیشن جو ہے وہ لیں, ایک ایوارڈ حاصل کریں اور اس کے بعد چلے جائیں. تو یہ آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے, آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے رکھا گیا ہے کہ آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نظر آ رہے ہیں, جن کا کام لوگوں کو نظر آ رہا ہے. تو آپ لوگوں کے اس کام کو بڑھانے کے لیے اس نشست کا آغاز کیا گیا. تو میں اب گفتگو کی طرف چلتا ہوں. سب سے پہلے میں ہمارے مولانا عبدالغفور صاحب جو کہ وائس چیئرمین بھی ہیں, ان کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنی گفتگو کریں اور اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ سب تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں. احمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر الناس من ینفع الناس. میرے محترم حضرات, آپ جانتے ہیں آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دن ہے, 9 نومبر. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہم اشعار کو, زندگی کو پڑھتے ہیں تو مجھے بیٹھے بیٹھے یاد آیا ایک شعر جو کہ اس سے متعلق ہے
فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں ہے بیرون دریا کچھ نہیں۔ میرے سامعین حاضرین، میں ریحان فاؤنڈیشن کے آنر ان کے ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے تعمیر کورنگی ایوارڈ رکھا ہے اور اس بات کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم کورنگی کے ان تمام لوگوں کی ہم خدمت کا ہم اعتراف کرتے ہیں جنہوں نے تعمیر کورنگی کے لیے کچھ تو کچھ حصہ ملایا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے جس بھی انداز میں اس تعمیر کورنگی کے لیے حصہ ملایا ہے، ریحان فاؤنڈیشن اس بات کے اعتراف کرتے ہوئے ہم انہیں ایوارڈ دیتے ہیں۔ اب ہم اسکول لائن میں جائیں، مدرسہ لائن میں جائیں، امتحانات ہوتے ہیں، امتحانات کے بعد رزلٹ اناؤنس ہوتے ہیں، اس کے بعد انعامات دیے جاتے ہیں۔ انعامات دے کر ساتھ میں استاد یہ بھی کہتا ہے کہ بیٹا آپ فلاں پوزیشن پہ آئے، فلاں نمبر پہ آئے، یہ آپ کی شیلڈ ہے، ایوارڈ ہے، انعام ہے، لیکن آپ نے سو نہیں جانا ہے، آپ نے مزید کوششیں کرنی ہے۔ اگر آپ تھرڈ پوزیشن میں ہیں تو آپ کوشش کریں سیکنڈ میں آ جائیں، سیکنڈ میں ہیں تو آپ فرسٹ میں آ جائیں۔ اس طرح مزید آپ اپنی محنت کو جاری و ساری رکھیں کہ حدیث رسول ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائے۔ آج ہمارے ریحان اللہ والا، عمران اللہ والا اور ان کے ٹیم کے لوگ اس کوشش اور کاوش میں ہیں کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہم ایک کوشش کریں۔ تو ریحان فاؤنڈیشن نے کوشش شروع کر دی، کہیں پلانٹیشن کے طریقے سے، کہیں لوگوں کو بلا کر اویئرنیس دینا، کئی لوگوں کو آئی ٹی کے شعبے میں ذہن سازی کرنا۔ ظاہر بات ہے ہر ایک انداز میں کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں سب کو چاہیے مزید ہمارے اندر جتنی ایکسپیرینس ہے، جتنی صلاحیت ہے، ان صلاحیت کو ہم ان کے ساتھ جوڑیں تاکہ مزید ان کا ایک مشن جو ہمارے لیے سب کے لیے ایک مثبت ہے، اس کے اندر ہم کردار ادا کریں تاکہ ہم مل جل کر اس کورنگی کی تعمیر کریں اور کورنگی سے ہٹ کر کراچی کی تعمیر کریں، اپنے وطن کی تعمیر کریں۔ تو اس بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہے لوگ وہی جہاں میں جو اچھے ہیں، لوگ آتے ہیں کام دوسروں میں۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی میں محمد محسن ہمارے ساتھ نوجوان ایک یوتھ کونسلر ہیں، تو آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں میں انہیں دعوت دینا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ریحان فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور عمران بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو اس ٹائم لانڈی کورنگی کے اندر بہت زبردست کام کر رہے ہیں، جو یوتھ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں یہ ایوارڈ دے کر کہ جو منتخب نمائندے ہیں، یقیناً یہاں پر چیئرمین، وائس چیئرمین، کاؤنسلر لوگ بیٹھے ہیں جو اپنی اپنی یوتھیز میں اپنے اپنے حلقوں میں کام کر رہے ہیں، تو ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ بے لوث کام کر رہے ہیں۔ تو ان کی یہ خدمت کو اور ان کے اس جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس لانڈی کورنگی کی بڑے مسائل ہیں، بہت پیچھے رہ گیا ہے یہ لانڈی کورنگی، برباد ہوا ہے، لیکن اب جو اس لانڈی کورنگی کے اندر بہت زیادہ شعور آتا جا رہا ہے لوگوں کے اندر، اور اب یوتھ آگے آ رہی ہے کام کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ پہلے تو عمران بھائی کا بہت شکریہ جو انہوں نے انوائٹ کرا، اور انشاءاللہ اپنی عوام کے لیے اور اپنی لانڈی کورنگی کے لوگوں کے لیے کام کرتے رہیں گے پاکستان کی طرف۔ بہت شکریہ محسن آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے ایک اور کونسلر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اشرف بھٹی صاحب کے لیے زوردار تالیاں۔ تالیوں میں کنجوسی نہ کریں، کیونکہ آپ لوگ نہیں بجا رہے تو یہ بھی نہیں بجائیں گے بھائی۔ نہیں بجائیں گے۔
اور पंडाल में मौजूद तमाम मोअज़्ज़ज़ शख्सियात, इमरान भाई आज के प्रोग्राम के मेज़बान और उनकी टीम की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इमरान भाई का, रेहान फाउंडेशन का, कि जिन्होंने हम जैसे छोटे से छोटे खिदमत गुजारों को भी याद रखा। मैं उनकी इस बरीक बीनी का और कुरंगी को तामीर नो का नाम देने की दूर अंदेशी का मैं समझता हूँ अजाज है, और इसकी मैं दाद देता हूँ उनकी बरीक बीनी और दूर अंदेशी का। आज तामीर नो कुरंगी है, तो मैं समझता हूँ कि कुरंगी को वाकई असर नो तामीर करने की ज़रूरत है। आज हम अखलाकी किरदार से बहुत दूर हो चुके हैं, हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां भरी पड़ी हैं। गो की तालीम बहुत ज़्यादा है, जो हमारे बड़े थे उनकी तालीम कुछ कम होती थी, लेकिन अमली तौर पर उनके अल्फाज से, उनके किरदार से पता चलता था कि वो पढ़े लिखे हैं। बेशक वो कम पढ़े लिखे होते थे, लेकिन एक पहचान थी कि वो पढ़े लिखे हैं। आज हम बहुत ज्यादा भी पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएशन भी की है, लेकिन हमारे अमल से, हमारे अखलाक से कोई पता नहीं चलता। और पढ़े लिखे भी आज इस कदर बुराइयों में दसे जा रहे हैं, जिस तरह मंशियात की लानत, चोरी डकैती और दीगर जो लानतें हमारे मुआशरे में कायम हो गई हैं, हमने इनको दूर करना है। और इसके लिए तामीर नो का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है, मैं इस पर रेहान फाउंडेशन को और ये अनवान रखने पर दाद देता हूँ। अब मैं अपनी बात करता हूं कि हम जो समाजी वर्कर हैं यहाँ पर, हम छोटे वर्कर हैं, हमें कुछ बड़े वर्कर हैं, लेकिन मैं समझता हूं जो समाजी वर्कर है उसके लिए बहुत सारी रुकावटें होती हैं। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ये खिदमत हमारे ज़िम्मे लगी है कि हम उन रुकावटों को अबूर करते हैं, उन परेशानियों का मुकाबला करते हैं और वक्त निकालते हैं इंसानियत की खिदमत के लिए। तो ये एक बड़ी बात है, और ये अल्लाह ताला ने हमें मुकर्रर किया है, हमें हिम्मत बख्शी है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे अदारों को भी जो हमारी खिदमत का इतराफ़ करते हुए हमें अवार्ड से नवाजते हैं। लेकिन इस अवार्ड का मकसद ये नहीं है कि या हमें उन्होंने चबूतरे पे चढ़ा दिया तो हम बस फैल गए, नहीं। ये अवार्ड हमारी हौसला अफजाई करता है, हमारी सुस्ती को दूर करता है कि अगर आप अपने काम में डिसहार्ट हो गए हो तो आप दोबारा से हौसला पकड़े और अपनी खिदमत में जो अवाम की फलाह व बहबूद की खिदमत है उसको जारी और सारी रखें और अपने कदम को रोके ना, बल्कि बढ़ाएं अपने कदम को। अदारा आपके साथ है। तो इस सारी कावज पर मैं इमरान भाई का और उनके अदारे का, रेहान फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज चूंकि अल्लामा इकबाल डे है, तो इस पर जो हमारे सामने रुकावटें पेश आती हैं, तो इन रुकावटों का अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि तुंदिए भादे मुखालिफ से ना घबरा ए अकाब, तुंदिए भादे मुखालिफ से ना घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। जब भी आपको सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, एक हौसला जो है वो बहुत ज़्यादा बुलंद होता है। तो भरपूर तालियां एक बार हमारे अशरफ साहब के लिए हो जाएं, क्योंकि अशरफ साहब माशाल्लाह उन शख्सियात में से हैं जिन्हें मैंने आधी रात को बुलाया, तो ये बिल्कुल आंखें मलते हुए उठकर हमारे पास जो है वो आए हैं। मतलब हमारे पर्सनल कामों के लिए नहीं, लोगों के डेवलपमेंट के लिए, लोगों की बेहतरी के कामों के लिए। बहुत शुक्रिया सर। तो उसके साथ ही मैं, हमारे साथ एक खातून काउंसलर मौजूद हैं, शकीला साहिबा, उनको दावत दूंगा आप लोगों की भरपूर तालियों में कि वो यहाँ पर आएँ और मुख्तसर सी गुफ्तगू हमारे साथ करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो अभी इस फील्ड में, अभी मेरा स्टार्ट है,
सर लोग जानते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगी रेहान अल्लाह वाला साहब का। ये भी हमें शायद सर जानते हैं, इन्होंने आते ही सलाम किया क्योंकि ये मुझे मिल चुके हैं। और इमरान सर का बहुत शुक्रिया, ये अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाते रहते हैं, इज्जत देते हैं, इनका बहुत शुक्रिया। दरअसल मेरे अंदर ये सोच जब आई जब सर ने एक ट्रेनिंग स्टार्ट की थी रियासत मदीना, तो उसमें मैंने ट्रेनिंग ली, तो वहाँ से भी ये शौर पैदा हुआ कि हम अपने इलाके के लिए कुछ करें, अपने मुल्क के लिए कुछ करें। अब हम इतना तो आगे नहीं जा सकते कि हम पूरे मुल्क के लिए कुछ करें, तो सबसे पहले हम अपने इलाके के लिए करेंगे। तो मैं जब रास्ते में जाती थी, मैं देखती थी कहीं से कोई पानी गिरा रहा है या कोई स्कूल के आगे लड़के खड़े, तो पता नहीं क्यों मुझे होता था कि मैं बीच में घुस के नहीं कुछ कहूँ। तो ये आदत थी मेरी कि मैं अपने इलाके में कुछ ना कुछ करती रहूँ। फिर हमारे जो इलाके के लोग हैं उन्होंने मुझे काउंसलर के लिए कहा, तो फिर मैंने कहा चले ठीक है, और क्या चाहिए कि मैं अपने इलाके के लिए कुछ कर सकूं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं काउंसलर बन गई। और इसके साथ साथ मैं जैसे कि रेहान अल्लाह वाला साहब हैं, ये लोग फ्रीलांसिंग का कोर्स करवा रहे हैं, तो इसी तरह मैं भी एक इदारे के साथ हूँ, हुनर फाउंडेशन के साथ, जो हमारे मुल्क की हमारे इलाके की जो बेरोज़गारी है उसको ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ कोर्स करवाते हैं। तो उसमें भी मैं घर घर जाके, गली गली जाके, स्कूलों में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वहाँ जाके लोगों को बताती हूँ कि यहाँ आके एडमिशन लें और बेरोज़गारी ख़त्म करें। ज़रूरी नहीं है कि हम एक छोटे इलाके चक्रागुट में रहते हैं तो यहाँ की औरतें जाएं मासियों का काम करें या लड़के सिर्फ कंपनियों में काम करें। इन्हें भी चाहिए कि ये कोर्स करें, फ्रीलांसिंग करें या ऐसे और कोर्सेज हैं वो करें और अपनी अर्निंग करें। और आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका शकीला साहिबा। उसके साथ ही मैं मिस शाइस्ता जबीर साहिबा को मैं यहाँ पर बुलाऊंगा आप लोगों की भरपूर तालियों में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाइस्ता जबीर है और मुझे आज पहली बार मौका मिला इस प्लेटफॉर्म में बात करने का। मेरा एक्सपीरियंस लास्ट 6 ईयर से स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन देना है, ना सिर्फ किंडरगार्टन स्टूडेंट्स के बल्कि किंडरगार्टन टू मास्टर्स लेवल स्टूडेंट्स को मैं फ्री एजुकेशन देती हूँ। क्योंकि जब मैं खुद ड्यूरिंग एजुकेशन हासिल कर रही थी तो मुझे जो चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, ये जो मैंने चीज़ें देखी थी, उसको देखते हुए मेरा माइंड ये बना कि मुझे स्टूडेंट्स की माइंड मेकिंग और उनकी सेल्फ ग्रूमिंग में भी काम करना है एजुकेशन के साथ साथ। तो लास्ट 6 ईयर से मेरा यही एक्सपीरियंस है और मैं इसी पे काम कर रही हूँ आजकल। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। उसके साथ ही मैं भी इन्होंने ये समझा कि मुझे जो है वो यहाँ आना चाहिए। उसके अलावा रेहान फाउंडेशन और इमरान साहब का भी बहुत शुक्रगुजार है। मैं रिसेंटली अभी जो है डिपार्टमेंट ऑफ एंटीक्विटीज़ में काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध में, और सीज पाकिस्तान एक NGO है, उसका भी मैं मेंबर हूँ। माजी में थोड़ा सा एजुकेशन को जो है लेकर बहुत ज़्यादा देखता था, तो लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि एजुकेशन जो है वो मुश्किल हो गई थी मेरे लिए। तो एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर मैं गया था, तो वहाँ मुझे जो है वो फ्री में एजुकेशन मिली और मैंने जो है वो काफ़ी कुछ सीखा, IT में बहुत कुछ सीखा। और अभी मैं एक इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ जो IT के हवाले से है और लैंग्वेज के हवाले से है, क्योंकि मेरा माजी कुछ ऐसा था, इसीलिए मैं उस इंस्टीट्यूट में एक लिमिटेड लोगों को जो है वो फ्री एजुकेशन भी देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
بہت شکریہ حیدر بھائی آپ کا. سب سے پہلے میں آپ کو کریکٹ کرتا ہوا چلوں کہ ہم نے اس ایوارڈ کو بہت زیادہ آسان کیا ان تمام لوگوں کے لیے کہ یہ ایوارڈ ہر اس شخص کے لیے ہے جو دوسروں کے لیے اپنے گھر سے قدم باہر نکال رہا ہے. تو آپ بھی جو ہے یقیناً اس ایوارڈ کے بالکل حقدار ہیں، کیونکہ ریحان اللہ والا جو سر ہیں ہمارے، ان کا ویژن یہی ہے کہ ہر شخص اپنی سراؤنڈنگ میں اپنے حصے کا کام کرنے لگے، اپنے حصے کی شمع جلانے لگے اور اپنے حصے کی شمع جلا کر اس شمع سے دوسروں کی شمع کو روشن کرنے لگے. تو یہی ہمارا ویژن ہے. ہم آج آپ تمام لوگوں کو بلانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم ایک ٹیم کا حصہ بنیں اور ایک ٹیم کا حصہ بننے کے بعد اپنے کورنگی کو ایک روشنیوں والا کورنگی بنائیں اور ایک ماڈل ڈسٹرکٹ بنائیں. اور وہ ماڈل ڈسٹرکٹ کیسے بنے گا؟ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنے حصے کا کام کرنے لگیں گے. اس کے ساتھ ہی میں آصف بھائی کو جو ہے وہ دعوت دوں گا. آپ تمام لوگوں کی بھرپور تالیوں میں. السلام علیکم آل آف یو. میں انتہائی شکر گزار ہوں اور آئی ایم ریئلی تھینکفل کہ ریحان فاؤنڈیشن کا، عمران بھائی کا، علی رضا پنجوانی میرے پرانے دوست، ان کا آج بڑے عرصے بعد ہماری ملاقات ہوئی. ابھی تک ہوئی نہیں، صرف دیکھ رہے ہیں دور دور سے. تو اس کورنگی جیسی جگہ پہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ واقعی ایک قابل تحسین کام ہے. میں لانڈی کورنگی کی ہی پیداوار ہوں، یہیں پیدا ہوا ہوں، یہیں پلا بڑا ہوں اور اب تک یہیں کام کر رہا ہوں. پچھلے 10 سالوں سے پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر میرے سینکڑوں کے حساب سے یہاں پر ٹریننگز میں نے کروائی ہیں، اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں. لانڈی میں تو بہت زیادہ، اور میری جب میں کارپوریٹ سیکٹر میں گیا، کارپوریٹ سیکٹر کی ٹریننگز کروائی، تو تب بھی میرے ہر فلیگ پہ یہ ہوتا تھا کہ لانڈی اور کورنگی کے لیے میری تمام تک سروسز فری آف کاسٹ ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو کام آپ لوگ یہاں پر سیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس کو افورڈ کرنا. وہ الگ بات ہے کہ اس طرح کی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے نوجوان کو سپورٹ کریں. ریحان بھائی چونکہ ڈیجیٹل اسکلز کے اوپر بہت بات کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے، بہت لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ ڈیجیٹلی جو ہے وہ اپنے کریئر کو آگے کریں. میرے کئی ملٹیپل چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز کا ذکر یہاں کروں گا چونکہ وہ میچ ہوتی ہے ان کے ویژن کے ساتھ، کہ جب کووڈ آیا تو چونکہ ہماری ٹریننگ ساری جو ہے وہ بند ہو گئی تھی، فزیکلی سارے معاملات ختم ہو چکے تھے. سو آئی اسٹارٹیڈ اے یوٹیوب چینل. ایک چینل کا آغاز کیا اور سوچا کہ اب اس چینل کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ اویئرنیس دی جائے. کیونکہ جب آپ لوگوں کو، جیسے حافظ صاحب نے بھی کہا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں. تو یہ ہمارے استاد نے بھی ہر لیکچر کے اندر ہمارے ذہن میں ڈالا ہوا تھا. گھر سے بیٹھ کر چینل کا آغاز کیا. دیکھتے ہی دیکھتے کووڈ ختم ہونے سے پہلے لاکھوں لوگ اس چینل سے جو ہے وہ جڑ گئے اور کروڑوں کی تعداد میں جو ہے اس کے اوپر ویوز آنا شروع ہو گئے. دیکھتے ہی دیکھتے جو کام میرا صرف لانڈی کورنگی اور شاید کہ کراچی کی حد تک محدود تھا، الحمدللہ 7 بر اعظموں سے اب کال آتی ہے اور کاؤنسلنگ میں ان کی کرتا ہوں. یہیں کورنگی میں بیٹھ کر رات دن یہیں پر ہی کاؤنسلنگ ہوتی ہے. ایک کورنگی کا لڑکا اور 7 بر اعظموں سے کنیکٹ ہے. وہ یہ چیز کوئی اسپیشل نہیں ہے، یہ آپ، میں، ہم سب یہ کام کر سکتے ہیں. جو بھی اسکل ہے آپ کے پاس اس کو ڈیجیٹلی اپنے آپ کو اس کو پیش کرنا شروع کر دیجئے، آفر کرنا شروع کر دیجئے لوگوں کو. جیسے بھی جس حال میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں انسانیت کا بھلا کر سکتا ہوں، آپ اپنے حصے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دینے کا ضامن اس کا کام ہے. یہ آپ صرف اپنی کوشش جو ہے وہ کرتے جائیے. علامہ اقبال کا دن ہے، اس شعر کے اوپر ان کے میں اختتام کروں گا جو کہ مجھے ہمیشہ متاثر کیا اس شعر نے اور آگے بڑھنے کی جستجو میرے اندر پیدا کی ہے. وہ یہ ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. عقابی روح سے مراد کیا ہے؟ عقاب کا ایک چھوٹا سا میں واقعہ بتاؤں کہ عقاب کی ایک اسکل ہے کہ جب برسات ہوتی ہے تو سارے جانور اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. لیکن واحد عقاب ایک ایسا پرندہ ہے کہ وہ آسمانوں سے، بادلوں سے اوپر جاتا ہے اور بادلوں سے اوپر اڑان بھرتا ہے. اس کو اس سے فکر نہیں ہوتی کہ کیا بھیگ رہا ہے، کیا طوفان آ رہا ہے، حالات کیا ہیں، واقعات کیا ہیں.
انوائرمنٹ میں کیا چل رہا ہے وہ اس کی فکر نہیں کرتا، وہ اپنی اڑان بادلوں سے اوپر لے جا کے بھرتا ہے۔ یہی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے کورنگی کا ہر نوجوان ایسی اڑان بھرے کہ اس سے یہ فرق نہ پڑے کہ میرے علاقے میں کیا ہو رہا ہے، اس سے یہ فرق نہ پڑے کہ میرے علاقے میں خون بہہ رہا ہے یا میرے علاقے میں ایجوکیشن نہیں ہے یا میرے علاقے میں سڑکیں نہیں ہیں، لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہے۔ وہ اپنی حصے کی جو شمع عمران بھائی نے کہا ہے کہ شکوائے ظلمت غم سے بھلا کیا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائے۔ یہ شعر میں نے پہلا مصرع تھوڑا آگے پیچھے کر دیا، معاف کیجیے گا، لیکن جو ہے وہ جو اس کا معنی ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو احمد فراز نے کہا کہ اپنے حصے کی شمع جو ہے وہ آپ جلاتے جائیے، رات کی تاریخ کو چھوڑ دیجیے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ آصف بھائی آپ کا نوازش۔ جیسے کہ آصف بھائی نے بتایا کہ کئی عرصے سے جو ہے اسکل ڈیولپمنٹ پر جو ہے کام کر رہے ہیں، تو میں آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا پرسنلی کہ یہ جس اسکول میں آپ بیٹھے ہیں، ریحان اسکول کورنگی کیمپس جس کا نام ہے، اس کو جاتے جاتے لازمی وزٹ کر جائیے گا، کیونکہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ یہاں پر بہت سارے پوڈ کاسٹ پروفیشنل اسٹوڈیوز بھی بنے ہوئے ہیں جس میں آ کر آپ اپنا پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے کسی کے ساتھ انٹرویو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، یا اپنی کوئی یوٹیوب کے لیے ویڈیو بنانا چاہیں وہ بھی یہاں پر آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ ایڈیٹر بھی موجود ہوتا ہے یہاں پر، ریکارڈنگ کرنے کے لیے سارے اکوپمنٹ وغیرہ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس اسکول میں تعلیم دی جا رہی ہے، یہ واحد وہ عجیب و غریب اسکول ہے جہاں پر نہ ہی ایک کاپی ہے، نہ ہی ایک کتاب ہے، نہ ہی کوئی پین یا پینسل ہے۔ کوئی ایسی چیز اس اسکول میں موجود نہیں ہے، اور یہ اسکول ایجوکیشن دے رہا ہے۔ الحمدللہ یہاں کا جو بچہ ہے، یہاں کا جو ہمارا 7th کلاس کا جو بچہ ہے وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ یہ جو جاننا چاہیں یا ملنا چاہیں تو جو ہماری ٹائمنگ ہوتی ہے صبح 8 بجے سے 2 بجے تک، بالکل کرا سکتے ہیں، تو بہت زبردست ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے میں دعوت دینا چاہوں گا صدف سبحان، ہماری ایک بچی یہاں پر موجود ہے جو ڈفرینٹ ٹریننگز کرا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے پیس پر جو ہے بہت زیادہ کام کیا۔ آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں۔ السلام علیکم، میرا نام صدف سبحان ہے۔ میرا بیسکلی تعلق تقویم پاکستان سے اور ریاست مدینہ ماڈل اسٹریٹ سے سر عمران کے ساتھ ہے، اور میں آج کل پہلے لاک ڈاؤن میں ٹریننگ دیتی تھی فری آف کاسٹ، بچوں کو کمپیوٹر کلاسز دیتی تھی۔ اب میرا ایک این جی او سے میں بلانگ کرتی ہوں، وہاں پر میں ریڈی کوڈ کے بچوں کو جا کے فری آف کاسٹ کمپیوٹر اور انگلش لینگویج کی کلاسز دیتی ہوں۔ وہ ریڈی کوڈ ایسا علاقہ ہے وہاں پر بہت زیادہ جیسے کہ وارداتیں ہوتی ہیں، وہاں پر نشہ کرتے ہیں لوگ، بہت زیادہ ہمیں پرابلم فیسز کرنی پڑتی ہے۔ وہاں پہ جب ہم نے سینٹر کھولا تو ہمیں بہت زیادہ پرابلم فیسز کرنی پڑ رہی ہیں۔ وہاں پر ہمیں دھمکیاں آتی ہیں کہ ہمارے بچوں کو خراب کرا جا رہا ہے، ہمیں مارنے کی دھمکیاں یہ بہت سارا، مگر پھر بھی میری فیملی کو پتہ چلا تو میری فیملی نے منع کر دیا کہ آپ اس جگہ نہیں جاؤ گی۔ پھر میں نے اپنے بڑوں کو آگے کرا کہ میں نہیں، معتبر حق ہے، مگر میں نے جو کچھ پڑھا ہے میں نے دوسروں کو بھی پڑھانا ہے، تو میں آج کل ریڈی کوڈ کے بچوں کو کمپیوٹر پڑھا رہی ہوں فری آف کاسٹ۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ آپ کا صدف، کیونکہ اس افراتفری کے دور میں جہاں کسی کے پاس کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اس افراتفری کے دور میں دوسروں کے لیے وقت نکالنا یقیناً بہت مشکل کام ہے۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کو ریحان فاؤنڈیشن کی جانب سے اور ریحان فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم کی جانب سے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک اور بچی موجود ہے ایمن، بھرپور تالیوں میں آپ لوگوں کی۔
Assalamu alaikum to you all. First of all, Assalamu alaikum. First of all, I'm so thankful towards Sir Imran and the foundation, Rehan Foundation, who invited us here today. And let me start from the start. Okay. So since 2017, I'm a peace and social activist in Karachi. We work with connecting communities, we work with a lot of other organizations too. And for connecting communities, cause हमें ऐसा लगता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की है. अगर हम कम्युनिटीज़ को एक्सेप्ट करेंगे एक दूसरे को, तो हमारे पास प्रॉब्लम्स खुद ही कम होंगी. तो हमारे पास एक ऐसी फाउंडेशन ने रिच किया, हैदर आर्ट्स एंड प्रोडक्शन, जो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. तो उनके पास एक प्रोग्राम था कनेक्टिंग कम्युनिटीज़ का. हमने बोला चलो स्टार्टअप लेते हैं, काम करते हैं. हमने स्टार्टअप लेना स्टार्ट किया. बेसिकली हमारा वर्क वहीं से स्टार्ट हुआ कि हमने एक्चुअल वर्क किया कराची के लिए. वो हमने अपने कोरंगी को रिप्रेजेंट करने के लिए किया था. फिर कोरंगी से वो कराची में डेवलप हुआ क्योंकि हमारी टीम्स बनी जो डिफरेंट एरियाज़ में काम करती थी. वो आज भी काम करती हैं. हमने एक सस्टेनेबल कैंपेन्स बनाए जो आज भी SDGs को लेके मद्देनजर रखते हुए काम कर रही हैं. डिफरेंट एरियाज़ में आज भी हम कनेक्टेड हैं. कोई प्रॉब्लम आती है हम लोग साथ में काम करते हैं. और फिर वो जो हमारे एक प्रोग्राम जो है उन्होंने कनेक्ट किया डिफरेंट सिटीज़ के पीपल्स को, जो एक्टिविस्ट वहाँ के थे टॉप पे हैं. हमने उन्हें भी बुलाया यहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में. और फिर हमने जो नेशनल इश्यूज़ थे, NDGs जो थे पहले हमारी बनी थी, जो अब कन्वर्टेड हो गई यूनाइटेड नेशंस के जरिए ऐसी चीज़ में, तो हमने उसमें भी काम करा और आज तक माशाल्लाह से कर रहे हैं. मैं सबसे ज़्यादा आज यहाँ पर शुक्रगुजार हूँ इस फाउंडेशन की जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया और हमें मौका दिया अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने का और दूसरों को एक स्टार्टअप लेने का मौका दिया कि वो स्टार्टअप ले सकें. थैंक यू. तो बस यही है, नेवर गिव अप. आपको कोई ना कोई फाउंडेशन रीच करेगा, अगर वो नहीं करेगा तो आप कर लेना और काम करते जाओ, आगे आप लोग बढ़ते जाओगे. दैट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया अहमद आपका. उसके साथ ही में शारिक हमारे साथ मौजूद हैं. उसके बाद सिर्फ 2 लोग और हैं, बस 2 को आपने और सुनना है. तो फिर हम एंड की तरफ चलते हैं. जल्दी से आ जाओ शारिक, आप लोगों की भरपूर तालियों में. अस्सलाम वालेकुम. तमाम हमारे पाकिस्तानी भाई बैठे हैं, तो सलाम को जो थोड़ा सा ऐसे ही दीजिए ना, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है शारिक हाशमी. 2017 को मैंने अज़्म नौजवान ज्वाइन किया था. आफ्टर दैट हम लोगों ने छोटे छोटे स्टेप किए, काफ़ी मुख्तलिफ इलाकों में किए, अपने कोरंगी में किए, अपनी प्रेजेंटेशंस को बहुत सारी जगहों पे पेश किया. एक्चुअली हमारा जो फंडा है ना भाई, वो ये है कि हम लोगों को पीस इम्पैक्टर्स बनना है. पीस इम्पैक्टर्स किसी भी कौम को मेंटली तौर पे अगर आप पीस में रखोगे तो वो कोई भी कौम इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी. हम लोगों ने अज़्म नौजवान के साथ काम किया. आफ्टर दैट वी विल जॉइन हैदर आर्ट एंड प्रोडक्शन, कनेक्टिंग कम्युनिटी, जैसा कि आपने अहमद ने भी बताया थोड़ी देर पहले. तो हम लोग वहाँ साथ भी होते थे. हम लोगों ने इवन एक सॉन्ग भी बनाया पीस इम्पैक्टिंग पे. और छोटी सी जर्नी रही हमारी, लेकिन अल्लाह का करम है कि वो सस्टेनेबल कपड़े आज भी मौजूद है. हमारी टीम आज भी काम कर रही है. आप लोगों की तरह यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं जो सोशल इम्पैक्ट पे काम करते हैं. सोशल एक्टिविज्म इट्स अ डिफरेंट थिंग. लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, लोग आराम से समझते हैं. आप लोगों को ऐसा करना है कि लोगों को आपसे फ़ायदा हो और कोशिश करें कि आपका भी नुकसान ना हो. आपका वक्त बचे, उनका वक्त बचे, आपकी बात उनको समझ में आए, उनकी बात आपको समझ में आए. आप लोगों के इलाके के मसाइल सबसे बेहतर आप लोग जानते हैं. आप लोगों को अपने इलाके के मसाइल डिफाइन करना है, देन यू विल फाइंड अ सोल्यूशन और लोगों के सामने रखना है ताकि उस प्रॉब्लम को, उस मैटर को सॉल्व किया जाए. बाकी मैं पहले से शुक्रगुजार हूँ इमरान खान का और रेहान फाउंडेशन का, क्योंकि यहाँ पे ये एक छोटा सा अवार्ड बहुत सारे लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जिन्होंने मेहनत की है, जिन लोगों ने अपने रात दिन खेल किए हैं इस चीज़ को लेकर,
جنہوں نے محنت تو کی ہے، راتوں کو جاگے ہیں، ایجنڈاز بنائے ہیں، سوشل ایکشن پلانس بنائے ہیں، ان لوگوں کے لیے ایوارڈ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کی محنت کا صلہ ہے۔ ایوارڈ ملنے سے کوئی چیمپئن نہیں بن جاتا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ کو اپنے علاقے کے لیے کام کرنا ہے۔ ایوارڈ ایک آپ کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہے، پر جب تک آپ اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے، اپنے علاقوں کو نہیں چھانیں گے، اپنے معاملات کو، اپنے میٹرز کو نہیں دیکھیں گے، تب تک آپ بھی نہیں سمجھ سکتے آپ کے علاقے کے مسائل کیا ہیں۔ فرسٹ آف آل اپنے علاقے کے مسائل جو ہیں ان پر کام کیا جائے۔ میرا سب سے یہ ماننا ہے کہ میں بہت چھوٹے سے علاقے سے ہوں، بورنگی نمبر 2 سے۔ ایک چھوٹی سی جرنی ہے میری، فہیم بھائی کے تھرو ہم لوگ اتنا آگے آئے ہیں۔ ایک مڈل کلاس فیملی میں، لوور مڈل فیملی سے تعلق رکھتا ہوں بھائی، کوئی اتنا اپر کلاس بندہ نہیں ہے، بٹ اللہ کا کرم ہے ہم لوگوں نے دوسرے شہروں میں جا کے بھی لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، دوسرے شہروں سے لوگوں نے آ کے، وہاں کے انفلوئنسرس نے آ کے ہمارے ساتھ کام کیا ہے، وہاں کے سوشل ایکٹیوسٹ نے آ کے ہمارے ساتھ کام کیا ہے، تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ آج ہماری چین ورلڈ وائڈ ہو گئی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ شاہد آپ کا۔ اس کے ساتھ عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں، جلدی جلدی آ جاؤ بات، بھرپور تالیوں میں آپ لوگوں کی۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو سر عمران کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلایا، اس قابل سمجھا کہ ہمیں ایوارڈ دیا جائے۔ جیسے کہ ہم لوگ جو ہے عزم نوجوان سے ہم نے ایک ٹریننگ لی تھی، اس کے بیسس پہ پھر ہم نے کام اسٹارٹ کرنا شروع کیا تھا۔ میں کچھ بھی نالج نہیں تھا، جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں گلگت بلتستان سے۔ یہاں آنے کے بعد تو مجھے اس حوالے سے کچھ بھی نہیں تھا، میں نے کورس کرا، اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ بھائی کچھ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے جب ٹریننگ لی، اس کے بعد ہم نے ٹریننگ وغیرہ کروائی، اس کے بعد سوچ چینج ہوئی۔ اس کے بعد ابھی جو ہے نا ریسنٹلی ابھی ہم لوگ جو ہے کام کر رہے ہیں کہ جو ویب ڈیزائننگ کا کورس ہم لوگ کروا رہے ہیں ہمارے محلے میں، جو ہے نا ہمارے ہم لوگ 4-5 لڑکے ہیں جو ہم لوگ کورس کروا رہے ہیں۔ ابھی بس فی الحال یہ کر رہے ہیں، باقی شکریہ سر آپ نے ہمیں دستاویز سمجھے بولا۔ بہت شکریہ عباس آپ کا۔ لاسٹ ہمارے ساتھ ہمارے ایک پارٹیسپینٹ موجود ہیں، ارمان۔ میں آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں ان کو دعوت دینا چاہوں گا۔ السلام علیکم۔ فرسٹ آف آل تو عمران بھائی اور ریحان فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں بلایا۔ اور ایکسپیرینس یہ ہے کہ ایک فاؤنڈیشن ہے، ایک آرگنائزیشن ہے تقویم پاکستان، جن کے ساتھ ہم تقریباً 2017 سے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ مینی ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اوپر ہم نے کام کیے ہیں، لائک پلانٹیشن ہو گیا، اینڈ اسٹریٹ کلیننگ ہو گئی، اور بہت سارے ایسے پروجیکٹس تھے جن پہ ہم نے کام کیا۔ اچھا، ایوارڈ رکھنے کا مقصد، مطلب مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ایک مزدور کو اس کی انعام ملتی ہے تو اسے کتنا مطلب خوشی ہوتی ہے۔ تو ایوارڈ ایسا ہے کہ اس مزدور کی ایک جزا ہوتی ہے نا، لائک وہ کام کرتا ہے کسی بھی پروجیکٹ کے اوپر، کسی بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کی ایک جزا ہوتی ہے۔ ایوارڈ ایک لائک اس کی جزا ہے۔ اینڈ تھینک یو سو مچ ریحان فاؤنڈیشن جو آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی دے۔ تھینک یو سو مچ۔ آمین۔ بہت شکریہ آپ کا ارمان، اور آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے جو ہے یہاں پر وقت نکالا۔ تو ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر وہ لوگ موجود ہیں جو مسائل کا رونا نہیں روتے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ مسائل سے تو دیکھیں زندگی بھری۔ اصل بندہ کون ہے جو ان مسائل کا حل ڈھونڈ کر اس پر کام کرتا ہے، مسائل کا حل ڈھونڈ کر اس پر کام کرتا ہے۔ تو میرا تعلق ایک ریاست مدینہ ماڈل اسٹریٹ سے ہے جو کہ کورنگی میں ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ لوگوں کا گزر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو تو وہاں پر کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ ابھی وہاں پر اسٹریٹ لائٹس لگ رہی ہیں،
کلیننگ پہ کام چل رہا ہے تو وہاں پر کوئی کسی قسم کی کوئی سپورٹ اداروں سے نہیں ملتی. اپنی مدد آپ لوگ وہاں پر کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ اشرف صاحب نے جو ہے اس گلی کی کمیٹی جو ہے اس کی بنیاد رکھنے والے ہمارے اشرف صاحب ہیں. یہ اس کمیٹی کے جو ہے نائب صدر بھی ہیں. تو وہاں پر انہوں نے اس طرح کی سوچ لوگوں کو دی کہ آپ نے انتظار نہیں کرنا ہے, آپ نے کسی کا انتظار نہیں کرنا ہے, اپنے حصے کا کام کرنا ہے, اپنے حصے کا کام کر اور وہ کر دکھانا ہے اور ایک مثال بنا کر لوگوں کو دکھانی ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں, اس کو کاپی کریں اور اس طرح کا کام اپنے علاقوں میں جو ہے وہ اسٹارٹ کریں. تو جیسے آپ تمام لوگوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ سوشل ورک کیسے آپ لوگوں نے اسٹارٹ کیا, تو میری زندگی میں کیسے آیا, میں نے کس طرح سے اسٹارٹ کیا. تو میری والدہ بھی جو ہے وہ ایک کونسلر ہوا کرتی تھی, سن 2000 یا 99 کی یہ بات ہے. تو اس دوران ہوتا یہ تھا کہ ہمارے دروازے پر ہر 5 منٹ بعد, ہر 10 منٹ بعد ایک دستک ہوا کرتی تھی. وہ کوئی اٹیسٹ کروانے کے لیے آ رہا ہوتا تھا, کوئی اپنا کسی کا مسئلہ, کوئی شادی کا مسئلہ, کوئی لڑائی کا مسئلہ, مطلب یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. تو ایک دن ہم تنگ آ کر میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ امی یہ آپ نے کیا سر کا درد پال لیا, اس سے تو اچھی ہماری زندگی پہلے تھی. 5 منٹ ہمارا جو ہے دروازہ رکتا نہیں ہے, لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. تو اس وقت میری والدہ نے مجھے ایک بات کہی کہ بیٹا اگر آپ کے دروازے پر کوئی شخص آ رہا ہے تو وہ ایک امید لے کر آ رہا ہے, اور اگر آپ کے دروازے پر کوئی آیا ہے آپ کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کم از کم آپ اسے اپنی ایک مسکراہٹ دے دیں. اور جب وہ مسکراہٹ آپ اسے دیں گے تو وہ مایوس وہاں سے نہیں لوٹے گا, ایک امید کے ساتھ لوٹے گا. تو پھر میں نے جو ہے والدہ کی اس بات پر عمل کیا. میں نے کہا یار بات تو والدہ نے بڑی اچھی کی ہے, والدہ کے ساتھ رہا, والدہ نے جو ہے یہ چیزیں سکھائیں مجھے. تو آج الحمدللہ آپ یقین کریں کہ جہاں میں دیکھتا ہوں کچرے کا ڈھیر, گندگی, مطلب اپنے آپ میں جو ہے ایک عجیب سی وحشت آنے لگتی ہے, عجیب سی وحشت آنے لگتی ہے. اپنے آپ سے سوال کرنے لگتا ہوں کہ یہ بھائی کب تک رہے گا. پھر اس کے بعد ایسا نہیں کہ ہم لوگوں نے اصل میں اس وقت جو ہم بحیثیت قوم ہیں وہ شکوے اور شکایتیں والی بن گئے. شکوے ہم بہت سارے کریں گے. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, میں بینک میں اپنے بچوں کی فیس پے کرنے کے لیے گیا تو آپس میں 3-4 انکل لڑ رہے. وہ اتنا لڑ رہے کہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار تھے. اب وہ 3 کی لڑائی دیکھ کر 6 اور شروع ہوئے تو وہ جھگڑا بڑھ گیا. تو لوگوں نے بیچ بچاؤ کیا. میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھو کے الیکٹرک نے اتنا زیادہ بل بھیج دیا, ہمارے اتنے یونٹ جلے, انہوں نے 10,000 بھیج دیا, 8,000, اس بات پہ لڑنے لگے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی کے الیکٹرک کا جھگڑا آپ ادھر لوگوں پر کیوں اتار رہے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کے الیکٹرک سے آپ پریشان ہیں, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی آفیشیلی کمپلین رجسٹرڈ کرائی ہے؟ کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ ہم نے کرائی. ابھی ہم بھی بہت سارے لوگ ہمارے کمیونٹی میں بھی ایسے ہیں جو شکوے اور شکایتیں کرتے ہیں, لیکن اگر ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی کوئی کمپلین آپ نے رجسٹرڈ کرائی, کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے کرائی ہو. ہماری ریاست مدینہ ماڈل اسٹریٹ میں ہم لوگوں کو یہ شعور دے رہے ہیں, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ٹیم اگر وہاں پر نہیں آتی تو تقریباً 70-75 کمپلین ہماری گلی سے رجسٹرڈ ہوتی ہیں. 70-75 کمپلین. میں آپ لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ کورنگی کی کوئی ایسی گلی نہیں ہوگی جہاں سے ایک وقت میں 70 یا 75 کمپلین رجسٹرڈ ہو. یہ کیسے ہو رہی ہیں؟ لوگوں کو شعور دیا. تو آپ لوگوں کو شعور دینا شروع کریں, لوگوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرنا شروع کریں, لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کرنا شروع کریں اور اپنی کمیونٹی کو بہتر بنائیں, اپنے لوگوں کو بہتر بنائیں اور اپنے علاقے کو جو ہے وہ خوبصورت بنائیں. علاقہ خوبصورت ہونے سے جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, علاقہ خوبصورت ہونے سے زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. اشرف صاحب جو ہے اس بات کے گواہ ہیں, مولانا غفور صاحب بھی گواہ ہیں کہ ریاست مدینہ ماڈل اسٹریٹ ایک گندی گلی کے نام سے پہچانی جاتی تھی. کس نام سے پہچانی جاتی تھی؟ گندی گلی کے نام سے پہچانی جاتی تھی. آج میرے خیال سے پاکستان کے کونے کونے میں اور دنیا کے مختلف کنٹریز میں اس کا نام لے کر کہا جاتا ہے کہ یار یہ ریاست مدینہ ماڈل اسٹریٹ کون سی ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے. ابھی تک وزٹرز کے جو ہے وہ آنے کا سلسلہ وہاں پر لگا ہوا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ وہاں کے لوگوں نے, اشرف بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی. وہاں کے لوگوں نے اپنے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ہم نے ساری زندگی یہیں گزارنی. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اب ہم نے اس کو بدلنا ہے, اپنے حصے کا کام کرنا ہے, اپنے حصے کا کام کر ان پریشانیوں سے نکل کر ایک ماڈل بنانا ہے. تو آج الحمدللہ وہ ماڈل بن گیا
اور جب ہم نے ماڈل بنایا تو لوگوں نے بڑے نگیٹو کمنٹس کیے کہ بھائی یہ 3 مہینے چلے گا، 6 مہینے چلے گا. آج الحمدللہ 2.5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، 2.5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. ریاست مدینہ 2 بن گئی ہے، 3, 4, 5 پہ کام چل رہا ہے، 6, 7, 8 اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال میں آپ دیکھیں گے کہ یہ 20 سے زیادہ گلیاں بنی ہوئی ہوں گی. مختلف گلیوں میں جو ہے وہ کام چل رہا ہے ریاست مدینہ کی. تو آپ تمام لوگوں کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے حصے کا جب ہم کام کرنے لگیں گے نا تو بہت کچھ ہو جائے گا. اب میں ایک درخت لگا رہا تھا عید کے دوسرے دن، ایک وہ نتی والی پٹی پر ایک بندہ رکا یہاں میرے پاس، بولنے لگا بھائی یہ جو آپ درخت لگا رہے ہو اس کو پانی کون دے گا؟ میں نے کہا بھائی جب تک میری ہمت ہے میں یہاں سے آفس کے لیے گزرتا ہوں ایک بوتل اپنے پاس لے لیا کروں گا اور میں ڈال دوں گا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی اس ایک درخت لگانے سے کیا ہوگا؟ تو میں نے ان کو سمپل سے ایک جواب دیا، میں نے کہا بھائی ملک پاکستان میں ایک درخت کا اضافہ ہوگا. تو اگر ہم اپنے حصے کا درخت لگا دیں گے تو ہمارے پاکستان میں ایک درخت کا اضافہ ہوگا، اور وہ درخت کا اضافہ ہوگا تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا کہ وہ درخت جو ہے کسی کے لیے سائے کا باعث بھی بنے گا، اگر وہ پھلدار درخت ہے تو وہ کسی کو فروٹ بھی دے گا. تو اس سے ہوگا کیا؟ لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو آپ لوگوں کو اس ایوارڈ جو ہے یہ ایوارڈ اس لیے آپ لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ہلایا جا سکے، آپ لوگوں کو جگایا جا سکے، آپ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ آپ لوگ یہ کام کر چکے ہیں، مزید اس سے بہتر کرنا ہے. تو ریحان اللہ والا کا میں بےحد مشکور ہوں، ان کی ٹیم کا میں بےحد مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا کورنگی کے لوگوں کے لیے، کورنگی والوں کے لیے. کیونکہ ہمارا جو ماننا ہے، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا کورنگی. جب ہم بدل جائیں گے تو بدل جائے گا کورنگی. ہمارا عزم کیا ہے؟ جگمگاتا کورنگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اور ہم مل کر اس کورنگی کو جگمگاتا کورنگی بھی بنائیں گے، ہرا بھرا کورنگی بھی بنائیں گے، روشنیوں والا کورنگی بھی بنائیں گے اور صاف ستھرا کورنگی بھی بنائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اور ہم نے مل کر کام کرنا ہے کورنگی کی بہتری کے لیے. تو بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. میں مفتی محسن صاحب کو یہاں پر دعوت دوں گا، علی بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں پر آئیں. اچھا ابھی ہم ایوارڈ ایسے ہی دینا شروع کر رہے ہیں، نام نہیں دیکھ رہے، پھر آپس میں آپ لوگ ایکسچینج کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تالیاں بھرپور ہونی چاہیے جب کسی کو بلایا جائے گا ایوارڈ کے لیے. تو نہیں. تو سب سے پہلے میں محسن کو دعوت دوں گا آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں. محسن بہت شکریہ. وہ چینج ہو جائے گا سر. بیٹا بینر بھی آنا چاہیے پیچھے کا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد اپنا مسز نعمان جو ہے وہ آ جائیے آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں. بھائی تالیوں میں کنجوسی نہ کریں بھائی. میم شکیلہ جو ہے آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں. اچھا جی، اشرف صاحب اور مولانا غفور صاحب کو میں دعوت دوں گا، آپ دونوں اسٹیج پر آ جائیے سر. بھرپور تالیوں میں آپ لوگوں کی. پہلے آپ ایوارڈ دے دیں دونوں کو، پھر یہ دونوں دوسروں کو دے دیں سر. ہاں جی، ایک ایک کر کے سر. رکیے گا سر آپ بھی. اچھا جی، آ جائیں سر، آ جائیں، آپ آ جائیں. آپ لے جائیں یا کر دیں؟ آ جائیں یہاں آ جائیے سر، آپ یہاں آ جائیے. ایک بار اوارڈ دے دیں آپ کی بہت نظر کے لیے بھی تالیاں ہو جائیں. بہت شکریہ مفتی صاحب، تشریف رکھیے گا. اچھا جی، آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں اپنا نعمان بھائی آ جائیے بھرپور تالیوں میں.
آپ یہ دے دیں. نہیں آپ لوگ کھڑے ہیں نا, آپ مجھے دے دیں. آپ کھڑے ہیں نا, آپ نے دینا ہے. جی 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 دئیے سر, دئیے. آپ لوگوں نے دینا ہے, آپ بھی. حیدر بھائی آ جائیے آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں. آصف بھائی آ جائیے گا بھرپور تالیوں میں آپ لوگوں کی. آصف بھائی بیٹا بہت شکریہ سر, تشریف رکھیے گا. بہت شکریہ. ہاں جی ہاں جی, وہ میں دیتا ہوں نام والا آپ کا. بہت شکریہ. محسن آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں آ جائیے گا اسٹیج پر. مجھے ایمن اور صدف آ جائیے آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں. دینا ہے, آپ لوگوں نے دینا ہے. ایک 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 محسن بیٹا شیر. بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ ہی آئیے, آ جائیں. ایمن آ جائیں. بھرپور تالیوں میں آپ لوگوں کی. جائیے سر. بیٹا بیٹھ کر پا رہا ہے پیچھے. شارق آ جائیے آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں. شارق جلدی آ جاؤ بیٹا. ایک منٹ عباس. شارق آ جائیں. ہاں بیٹا. نہیں آپ نے آنا ہے مفتی صاحب, آپ نے آنا ہے. دیئیے شارق. بہت شکریہ. عباس آ جائیے آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں. عباس. ارمان آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں. ارمان. بیٹا موبائل لو. پہلے تم لوگوں کو بلا رہا ہوں. نام کیا ہے تمہارا؟ نام عماد. عماد آ جائیے آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں. عماد. جلدی 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 جلدی. ریاض حسین بھائی یہ وہ شخص ہیں جو حیدرآباد سے اپنے بچوں کو یہاں پڑھانے لے کر آتے ہیں اور پھر حیدرآباد لے کے جاتے ہیں. بالکل سپورٹ کرتے ہیں. ہاں ہاں آئیے بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. بس جاتے جاتے ایک کوئی رہ تو نہیں گیا بھائی, معذرت کے ساتھ. تھینک یو, بہت شکریہ. کون رہ گیا؟ آ جاؤ بیٹا اوپر آ جاؤ. آپ نام بھول گیا میں آپ کا. نام کیا تھا؟ شارق. بچے بہت شکریہ. آ جاؤ عماد, آپ ہی آؤ. بیٹا لے آؤ جلدی. عماد بیٹا بعد میں چینج ہو جائے گا, دے دو. آپ ادھر آؤ بیٹا, آپ ادھر. سر یہ رہ گیا بچہ, لے آؤ.
इमरान भाई के लिए एक अवार्ड हमारी तरफ से होना चाहिए, इनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। और याद रखिएगा, जब अल्लाह ताला किसी को खजाना देता है ना, तो कुछ लोग नकाब पोश होते हैं। तो तारीख में एक ऐसे युवा वाक़ है कि एक मरतबा शाम के बादशाह का ताज रंडा का बंदी लेकर आया। तो जब लेकर आया तो फिर तारीख आने का नकाब बना के नाम तो बता दो कि तुम कौन हो, कि तुमने शाम के बादशाह का ताज तुम दे रहे हो अल्लाह के नाम में। तो उसने कहा जिसको दिखाना था मैंने दिखाया। इन्हीं में एक नाम ऐसे होते जो दिखाते नहीं है, सिर्फ लोगों का आगे बुलाते, उसमें इमरान सिर्फ पाना है। एक अवार्ड बचा है हमारे मेहमान अली रज़ा पहलवानी साहब के लिए, क्योंकि बहुत दूर से ये आए हैं, मास्टर ट्रेनर हैं, कैनवा पावर के कई स्टूडेंट इन्होंने पढ़ाकर उनको ऑनलाइन अर्निंग करना सिखाया है। तो इनके लिए अवार्ड हो जा रहा है।